नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम सूरह शुअरा की आयत नंबर 105 से शुरू करेंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 104 तक हमारा लेक्चर कंप्लीट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और आप सबने अभी तक ये तो देख लिया कि कुरान का उसलूब कुछ इस तरह से रहा कि कहीं पर नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमें देखने को मिलता है, कहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम का, कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। ठीक है, वक्तन फवक्तन एज पर द सिचुएशंस, जैसा भी वाकया, जैसे भी हालात होते थे उसी के हिसाब से वो जो रीजन होता था, ठीक है, वो आयत नाजिल हो जाती थी। और आप देखेंगे कि जितने भी रसूलों का तज़किरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें पता चलता है कि तमाम जो कौमें थी उन्होंने अपने रसूलों को क्या किया था, झुटलाया था। तो बताने का मकसद यही था कि देखें, रसूलुल्लाह को बताया जा रहा था कि आपसे पहले भी जितने भी रसूल आए सबने क्या किया, अपने उनकी जो कौम थी उन्होंने अपने रसूल को झुटलाया। यही बात हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और आप लोगों को मैं पहले कहना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी पढ़ें तो ये ना सोचें अच्छा ये तो कौम आद की बात है, कौम समूद की बात है, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बात है, अच्छा ठीक है ये उस जमाने की बात है, नहीं। बल्कि हमें ये देखना है कि जिसने अपने रसूल को झुटलाया उसके साथ क्या अंजाम हुआ। हमने अपने ऊपर कैसे देखना है, हमने अपने ऊपर इस तरह से देखना है, आज की तारीख में अगर हम अपने रसूल को झुटलाएंगे तो हमारा अंजाम भी वही होगा। हम कैसे झुटलाएंगे? हम ऐसे झुटलाएंगे कि हम रसूलुल्लाह की तालीमात को अपने पसे पुश्त डाल देंगे, हम रसूलुल्लाह की तालीमात को समझेंगे ही नहीं। ठीक है, हर उस काम को करना जो सुन्नत से साबित ना हो वो क्या है, बिदअत है ना। और हम उसको इबादत समझ के करते हैं। हम कई बिदअत अपनी जिंदगी में करते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। पहले भी कई बारी हो चुकी है हमारी इस बारे में बात, लेकिन फिर ये मैं बस इसी बात के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि हर एक आयत को अपने ऊपर लेकर देखना है, हमें अपने ऊपर उसको अप्लाई करना है और फिर समझना है। ठीक है, तो लुत्फ जो होता है ना वो और ज्यादा आता है। चलिए शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी रसूलों को झुटलाया था। इस क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून। जब उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा क्या तुम तक़वा इख्तियार नहीं करते, अपने लोगों से कहा, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। तो देखो, तकवा अख्तियार किसका करना है, अल्लाह का, और इताअत किसकी करनी है, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी। वही चीज हमें तकवा किसका अख्तियार करना है, अल्लाह का, और इताअत किसकी करना है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, उनकी पैरवी करना है। हमें किसी भी शख्सियत परस्ती में पढ़ के किसी किसी शख्स की हमने पैरवी नहीं करना। हमने किसकी पैरवी करना है, सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र। अब नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं इसके लिए मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहा। इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। उसकी उजरत किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। इसकी उजरत मुझे अल्लाह देगा। आज भी जो अल्लाह के काम में लगे हुए हैं वो उसकी उजरत किससे तलब करते हैं, अल्लाह ही से तो करते हैं। कोई कहते हैं ना कि हम तो फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, उसका मीनिंग आज हम निकालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फी सबीलिल्लाह का लिटरल मीनिंग क्या होता है, सबील किसको बोलते हैं, राह को, और अल्लाह, अल्लाह की राह, फी बोलते हैं मैं। तो अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में, तो हम जो काम करते हैं वो अल्लाह के रास्ते में करते हैं और उसका अज्र हम अल्लाह से ही तलब करते हैं कि अल्लाह ताला तू ही हमें इसका अज्र देने वाला है। तो वही बात अब आप देखेंगे हर अंबिया इसी तरह से बोलेंगे कि मैं इसकी उजरत आपसे नहीं मांगता बल्कि इसकी उजरत तो मुझे अल्लाह ही देंगे। आयत नंबर 110 है, फत्तकुल्लाह व अतीऊन। तो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और मेरी इताअत करो।
آیت نمبر 111 قالو. اب یہاں تک نوح علیہ السلام کی بات تھی، جہاں سے قالو آ جاتا ہے تو سمجھ جایا کریں کہ وہاں پہ بستی والے، قوم والے بات کر رہے ہیں. اب نوح علیہ السلام کے جو قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، انؤمن لک واتبعک الارذلون. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں، کیونکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو یہ حقیر سے لوگ ہیں. کیونکہ جو نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے کے لیے موجود تھے لوگ، وہ لوور سیکشن آف سوسائٹی کے لوگ تھے. یہی ہم دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ ہوا، کتنے غلام تھے جو بڑے بڑے صحابی ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے سردار رسول اللہ سے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم کیوں آپ کی بات مانیں، جبکہ آپ کی محفل میں تو بڑے حقیر سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بات کی کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں. قال، تو اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وما علمی بما كانوا يعملون. مجھے کیا علم اس کا جو وہ کرتے تھے، یعنی مجھے ان کے سٹیٹس سے کوئی مطلب نہیں. الحمدللہ ہماری جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں، جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس پوزیشن پر ہے نا، وہ سب کو برابر دیکھتے ہیں. وہی ہماری مساجد کا حال ہے کہ تمام لوگ کیا ہوتے ہیں، ایک برابر ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون امیر اور کون غریب ہے. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش کہ تم لوگوں کو اس بات کا شعور ہوتا. وما انا بطارد المؤمنین. اور میں ان مؤمنین کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. آپ کے کہنے پر میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں ان مومنین کو دھتکار دوں صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت امیر نہیں ہیں، بہت اچھے سیکشن کو بلونگ نہیں کرتے. ان انا الا نذیر مبین. میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اب ان الفاظوں پہ غور کیجئے گا، ہر رسول کا یہی طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قالو، اب ان لوگوں نے کیا کہا، لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تم باز نہیں آئے اے نوح، لتکونن من مرجومین، تو ہم تمہیں ضرور کیا کریں گے، رجم سے بنا ہے مرجومین، سنگسار کر دیں گے. سنگسار کرنا پتھروں سے مارنا جب تک کہ انسان ختم نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے، نوح علیہ السلام سے کہا، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. قال ربی ان قومی لکذبون. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے. آیت نمبر 117. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 118 دیکھتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمِن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو کیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نوح علیہ السلام کہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا، اب آپ فیصلہ کر دیں، یعنی اب پوری طرح سے چیزوں کو کلیئر کر دیں میرے درمیان اور ان کے درمیان. فتحً، ایک کھلا فیصلہ، وَنَجِّنِي، اور مجھے نجات دے دیجئے، اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی، ایمان والوں کو. اب نوح علیہ السلام جب 950 سال تبلیغ کر لی، پریشان ہو گئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن مَّعَهُ، اور جو کوئی ان کے ساتھ تھے، یعنی ان کے جتنے جو اہل و عیال جو ایمان لے کر آئے اور جتنے ان کو ماننے والے تھے، ان کو ہم نے نجات دے دی. فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی. ہم بہت اچھے سے نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی پڑھ کر آئے، آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح کی کشتی تھی جو انہوں نے تیار کی تھی. ثم اغرقنا بعد الباقین، اور ہم نے بعد کے لوگوں کو غرق کر دیا. اس طوفان میں جتنے لوگ تھے وہ غرق ہو گئے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک آیت میں نشانی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے آج بھی. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں ہر آیت کو آج سے ہی جوڑا کریں. آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ کسی سے بیان کریں گے، لیکن نہیں سننے والے نہیں سمجھتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر قوم عاد کا تذکرہ آ گیا آیت نمبر 123 سے. اب دیکھیں وہی الفاظ، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا.
اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا، کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ دیکھیں سیم وہی الفاظ جو ہم نوح علیہ السلام کے پڑھ کر آئے، انی لکم رسول امین، یہی سیم آیت ہم پڑھ کر آئے. نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا اور ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اب وہی سیم بات، وہی سیم آیات یہاں پر آ رہی ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اس پر اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس کی اجرت تو رب العالمین کی طرف سے مجھے ملے گی. اتبنون بکل ریق آیۃ تعبثون، کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر بلندی پر آیت ایک نشانی، تعبثون کھیلتے ہوئے، کھیلنے کو. اب دیکھیں بڑی بڑی عمارتیں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان کس میں لگائے، بڑی عمارت ہو، بڑا گھر ہو، یہی انسان کی خواہشات ہوتی ہے نا. جنت کے گھر کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ دنیا کے گھر کے بارے میں سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارا ایک اچھا سا گھر ہو، ٹھیک ہے، بڑا سارا ایک محل ہو، کوٹھی ہو، یہی سوچتے ہیں. تو یہاں پہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار، اپنے لیے بڑے بڑی عمارتیں بناتے ہو جو کہ تعبثون کھیلنے کے لیے بنا کسی ضرورت کے بناتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تو تم بناتے ہو مصانع شاندار محل، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ کیا تم اس میں ہمیشہ رہو گے. سیم ہماری طرح ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں نا، اچھے اچھے گھر بنائیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک بات کہہ دوں، کہیں آپ لوگ سوچیں کہ اچھے اچھے گھر بنانے کو میں بار بار کہہ رہی ہوں تو اچھا گھر بنانا کیا منع ہے؟ نہیں بھائی، اچھا گھر بنانا منع نہیں ہے، انسان اچھا گھر بنائے، اچھی طرح رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے الحمدللہ. لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہو کر میں اپنے گھر کو سجانے سنوارنے میں اتنی زیادہ بزی ہو جاؤں کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، اذکار کرنا بھول جاؤں، عبادت کرنا بھول جاؤں، وہ منع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم محل بنا رہے ہو کیا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم گرفت کرتے ہو، بَطَشْتُمْ جَبَّارِین، تو تم گرفت کرتے ہو جابر بن کر، یعنی کسی پہ حملہ ہوتے ہو تو بہت زیادہ جابر بن جاتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، وہی بات جو نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈرو وہ جس نے امدکم تمہاری مدد کی، بما تعملون اس سے جو تم جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پہ بہت اپنی نعمتیں دی تھیں اللہ نے، ٹھیک ہے، ان کو خوشحالی تھی ان کی زندگی کے اندر، ان کی اولادیں ہر طرح سے وہ خوشحال تھے. تو یہاں پہ ہود علیہ السلام انہیں یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو ذرا یاد کرو. امدکم بانعام وبنین، تو کس سے مدد کی؟ انعام مویشی کو کہتے ہیں، ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، ہے نا. اور بنینا کیا ہوتے ہیں؟ بیٹے، یعنی بیٹوں کی تعداد بھی بہت تھی ان کے پاس، مویشی بھی بہت تھے. اس کے بعد وہ جنات، باغات بہت تھے، وہ عیون، چشمے بہت تھے. آیت نمبر 135، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر. کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ ہر رسول نے کس دن سے ڈرایا؟ آخرت کے دن سے ڈرایا نا. تو یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے. کون سا ہے وہ بڑے دن کا عذاب؟ قیامت کا عذاب، آخرت کا عذاب جو آ کر ہی رہے گا. قالو، اب قوم نے کیا کہا؟ سواء علینا، کہ برابر ہے ہم پر. کیا برابر ہے؟ اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چاہے تم ہمیں کوئی نصیحت کرو، چاہے تم ہمیں کوئی واعظ سناؤ، ہمیں بیان کرو، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، چاہے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ. سیم میں نے کہا نا، ہر آیت کو ہم آج کے حساب سے دیکھیں، جو لوگ نہیں سننا چاہتے آپ کتنا بھی ان کو بتاؤ یہ بدعت ہے، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، جنہیں نہیں سننا وہ آج بھی اپنے کانوں کو بند کر کے رکھتے ہیں. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ کچھ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی باتیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے تو فضول کی باتیں جو تم دہرا رہے ہو پہلے بھی ہم سن چکے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قوم کہہ رہی ہے. چنانچہ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. کس کو جھٹلا دیا؟ ہود علیہ السلام کو. تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا.
ٹھیک ہے، ان فی ذالک لآیہ، اور بے شک اس میں آیت، آیت کس کو بولتے ہیں؟ نشانی کو، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثریت ان میں سے کون تھی؟ جو ایمان نہیں لانے والے تھے۔ اب ہود علیہ السلام کی قوم بھی کیا کیا؟ انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بار بار اللہ تعالیٰ اس آیت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کا رب جو ہے زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دو رسولوں کو پڑھا، اب تیسرے رسول کے لیے ہم پڑھتے ہیں کذبت ثمود المرسلین، سیم وہی آیت کہ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ اب آپ نے الفاظ دیکھے، سیم ٹو سیم، ورڈ ٹو ورڈ وہی الفاظ ہیں جو ایک رسول نے کہے پھر دوسرے رسول نے کہے، ٹھیک ہے، کہ میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے نعمتوں میں یہاں امن سے؟ وہی ہر ایک آیت میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آج کے لیے سوچیں، ہم جو اتنی نعمتوں کے اندر ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ان نعمتوں کو اختیار کر رہے، کیا وہ انہی نعمتوں میں رہ جائیں گے؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا انہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا وہ قبر میں نہیں جائیں گے؟ تو سوال ہے نا بہت بڑا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان نعمتوں میں یہاں امن سے؟ فی جنات و عیون، ان باغات میں، ان چشموں میں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، کیا تم یہیں رہ جاؤ گے؟ وزروع، اور یہ جو کھیتیاں ہیں، ونخل، اور یہ جو کھجوریں ہیں، طلعھا حدیم، اور ان کے خوشے ہیں جو نرم اور نازک ہیں، یہ جو اتنی نعمتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، کیا تم اسی میں رہ جاؤ گے؟ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ بھی یہ کرتے تھے کہ جو پہاڑ ہوتے تھے انہیں تراشتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، کیا تم تراشتے ہو پہاڑوں سے، بیوتن، اپنے گھر، بیت کی جمع نا بیوتن، فارغین، خوش ہو کر، خوش ہوتے ہو، خوش ہو کے یہ پہاڑوں سے، یہ ان کی بہت بڑی ایک کیپیبلٹی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر محل بنا لیا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کیا تم یہ جو گھروں کو، یہ جو محلوں کو بناتے ہو، یہ سب کچھ تم کرتے ہو، کیا تم ہمیشہ یہیں رہ جاؤ گے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور مت مانو حد سے بڑھ جانے والوں کا حکم۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، ان لوگوں کی بات نہ مانو۔ آج بھی وہی بات، اگر آپ کو ایسا کوئی انسان دکھتا ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، حد سے بڑھنے والا ہے، غلط کاموں میں ملوث ہے، اسے ایک حد تک سمجھاؤ، مگر ایسا نہ ہو کہ اسی کے اتنا امپریس ہو جاؤ اس سے کہ آج کل دیکھیں ناچ گانا پارٹیز، اتنا جو سوشل گیدرنگز، ہر چیز اتنی عام ہو گئی ہے، اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو شیطان کی ہر ایک کام میں نا انسان کو لذت ملتی ہے، ہوتا ہے نا، ہر برے کام کے اندر لذت ہے۔ جب آپ دیکھتے ہو سوشل گیدرنگز ہو رہی ہیں، عورت آدمی مست انجوائے کر رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، and you also enjoy that، تو وہ ہم نے نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ قالو، اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا، اے صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص، وہی الفاظ جو رسول اللہ سے کہے جاتے تھے کہ تم پر تو جادو ہو گیا ہے، تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان۔ اب انہوں نے بھی یہی بات کی کہ تم تو انسان ہی ہو نا، تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تو لے آؤ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی لے کر آؤ۔ اب صالح علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیں صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پہلے کی صورتوں میں بھی کہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا ایک اونٹنی جو پہاڑوں سے نکل کر آئی تھی۔ ان کا مین کیا تھا؟ فوکس پہاڑ ہی تھے نا، پہاڑوں کو ہی تراشتے تھے یہ لوگ، صالح علیہ السلام کی قوم۔ تو وہاں سے ایک اونٹنی آئی تھی، اور وہ جو اونٹنی تھی وہ کافی بڑی تھی، اور یہاں پر اس معجزے کے بارے میں صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں، قال ھذہ ناقۃ، یہ کیا ہے؟ یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو یہ پانی پیے گی ایک دن، اور ایک دن باقی تم لوگ پانی پیو گے۔
کیونکہ وہ بہت بڑی تھی، اللہ کی اونٹنی تھی، تو یہ حساب کیا گیا کہ ایک دن وہ پانی پیا کرے گی، یعنی اس دن دوسرے کوئی جانور پانی نہیں پیئیں گے اس گھاٹ پہ جا کر، اور ایک دن ڈیسائیڈ کر دیا گیا باقی جانوروں کے لیے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 156. اور مت ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے. اب یہ تو معجزہ ہے نا اللہ کا، تم نے مانگا تھا میں نے دیا، اب تم اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. تو اب کیا کیا انہوں نے، اس کی کوچے ڈال دی. اب انہوں نے کہا کہ ایک دن تو پورا یہ ہمارا ضائع کر دیتی ہے، سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی نہیں ملتا. اب معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ دیکھ کر ہم نے دیکھا نا پرانی قومیں کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آتی تھی. اب انہوں نے کیا کہا، کیا کیا کہ انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی اور وہ ہو کر رہ گئے نادمین، پچھتانے والے ہو کر رہ گئے. انہوں نے نہیں مانا صالح علیہ السلام کی بات کو، بس ان کو آ پکڑا عذاب نے. یقیناً اس میں نشانی ہے، لیکن وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر اس پر ایمان نہیں لانے والے. یعنی جب معجزہ نہیں مانا انہوں نے، اس کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا، تو کیا ہوا؟ ان کے اوپر ایک عذاب آیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ ہر ایک واقعے کو بیان کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب بہت زیادہ جو ہے وہ زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 160 میں اب یہاں پہ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ کذبت قوم لوط المرسلین، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. جب لوط علیہ السلام نے کیا کہا، کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہیں. اتعتون الذکران من العالمین. تو کیا یہاں پہ کیا کہا؟ ذکران کس کے لیے استعمال ہوا؟ مرد. تو تم مردوں کے لیے جاتے ہو. کس لیے جاتے تھے؟ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے سوا کس کے پاس جاتے تھے؟ مردوں کے پاس. تو وہیں پر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس؟ تمام یہ جو من العالمین، یہ جہانوں جو دنیا میں جو مرد ہیں ان کے پاس تم جاتے ہو، اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے رب نے. کس کو پیدا کیا؟ ایک آدمی کے لیے، ایک عورت کو پیدا کیا نا. تو یہاں فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، تم اپنی عورتوں کو، من ازواجکم، جو تمہاری ازواج ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو. بل انتم قوم عادون، تم تو حد سے بڑھ جانے والے قوم کے لوگ ہو، تم بہت ہی برا کام کرتے ہو. قالو، اب انہوں نے کیا کہا؟ لئن لم تنتہی یا لوط، اگر تم باز نہیں آؤ گے اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ہم تمہیں یہاں سے مخرج، یہاں سے نکال دیں گے، ہم تمہیں یہاں سے نکال کے باہر کر دیں گے. قال، تو اب انہوں نے کیا کہا لوط علیہ السلام نے؟ انی لعملکم من القالین، میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے، ان جو تم اعمال کرتے ہو ان سے بہت زیادہ بیزار ہو چکا ہوں. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے. اب یہاں دیکھا کیسے نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، یہاں پہ لوط علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں. جب آپ پریشان ہو گئے، تمام رسولوں نے دعا کی، آپ نے بھی یہی دعا کی کہ مجھے ان سب سے نجات دلوا دے. فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب. اللہ، مگر، ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی انہی لوگوں کے طریقے پہ چلتی تھی باقی لوگوں کے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات نہیں دی تھی. اللہ عجوزن، مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی. یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، پہلے بھی لیکچرز میں آپ لوگوں نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی کہ چاہے وہ رسول کی بیوی ہو، چاہے رسول کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ صرف اسی کو نجات دیں گے جو اللہ کی بات کو مانیں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے، چاہے وہ اس کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، آج جو ہم بڑے خوشی خوشی یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں اور ہم یوں ہی نکل جائیں گے جنت میں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہاں تو بیوی کو چھوڑ دیا، یہاں تو بیٹے کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے. تو امت ہونے کے مطلب صرف ایک امت ہونے کے ناطے کیا ہم بخش دیے جائیں گے؟
ہرگز نہیں، ہمارے اعمال اس طرح کے ہونا چاہیے۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا باقیوں کو، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو بہت ہی بری تھی وہ بارش جو ان لوگوں پر برسی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ تو بارش کیا ہوئی؟ ان کے اوپر جو پے در پہ نوک دار پتھر برسائے گئے تھے۔ یہ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی تھی، اور وہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ الٹی کر دی گئی تھی، پوری زمین جو تھی وہ اوپر سے نیچے ہو گئی تھی، اور ان کے اوپر نوکدار پتھر جو تھے وہ برسائے گئے تھے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثریت ایمان ہی نہیں لاتی ان باتوں پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے آیت نمبر 176 میں، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اسی طرح سے جو اصحاب الایکہ تھے یعنی بن والے، ان کو بھی جھٹلایا تھا ان کے قوم والوں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنگل والے یا بن والے یا آئکہ، ان کے لیے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ کا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، وہی الفاظ کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، میں تم پر اس سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب کے طرف سے ہے۔ اب شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی؟ پیمانے پورے نہیں بھرتی تھی، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، ناپ تول میں کمی کر دیا کرتی تھی، تو وہی چیز ان کو سمجھائی، کیا سمجھائی؟ کہ اوفوا الکیل، پورا کرا کرو ماپ کو، ولا تکونوا من المخسرین، اور نہیں تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان پہنچانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ نقصان پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، پیمانوں کو پورا کیا کرو، اور کیا کرنا ہے؟ اور وزن کو کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ اور یہ خامیاں آج کتنی نظر آتی ہیں ہمیں، آتی ہیں نا، بہت دکھتی ہیں۔ تو وہی تو چیزیں ہیں جو آج بھی گھوم پھر کے واپس آ رہی ہیں۔ تو سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو، اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ یہ جتنی برائیاں شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھیں، کیا بتائیں کیا یہ تمام برائیاں آج لوگوں میں نہیں ہیں؟ کتنی عام ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کب وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اٹھا کے اوپر سے نیچے کر دے، اور ہم پر بھی یہ پتھروں کی بارش ہونے لگے۔ کوئی نہیں جانتا نا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ دعا کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو اگر دیکھتے ہیں کہ وہ ترازو کو غلط تول رہا ہے، تو ہم اپنی فکر کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس آدھا کلو چیز کم آ جائے گی، کیا ہم نے کبھی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی؟ جو تم یہ کر رہے ہو تو آخرت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ نہیں نا، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم اپنی کیا اصلاح کرتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس چیز کم نہ آ جائے۔ اگر کپڑا کم ہو جاتا ہے، ہم نے جتنا بھی کپڑا، جتنا یارڈز ہم نے کپڑا لیا ہمارے گھر پہ، ہم نے اس کو دیکھا کپڑا کم آ گیا، ہم کیا ملامت کرتے ہیں؟ ارے اب تو اس میں میرا ڈریس بننا ہی نہیں ہے۔ کیا ہم کبھی ملامت کرتے ہیں کہ یہ اس دکاندار کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مخلوق کو بھی۔ قالوا، اب قوم نے کیا کہا؟ انما انت من المسحرین، یہ تو سحر زدہ ہے، اس کے اوپر تو جادو ہو گیا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ باقی سب نے تو سحر زدہ کہا، اب ان کی قوم ایک قدم اور آگے بڑھ کر ان کو کہتی ہے تم تو جھوٹوں میں سے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو یہ ساری باتیں، تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو۔ اس نے جواب دیا، یعنی شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب آخری کیا ہوتا ہے سمجھانے کے بعد؟ اللہ سے ہی تو مانگتا ہے نا بندہ۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو انہیں آ پکڑا سائبان والے دن کے عذاب نے، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ اب ان کے اوپر بھی عذاب آیا، ٹھیک ہے، سائبان کی طرح ان کے اوپر چھا گیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، وہ مکان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثریت اس میں ایمان نہیں لاتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً تنزیل کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی، ٹھیک ہے، یہ جو قرآن ہے یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
یہ ان چیزوں کے جواب ہیں جو کہے جا رہے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کسی شیطان کیا کی طرف سے ہے، تو اس پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جنات کے کلام نہیں ہے، کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔ نزلہ اسے لے کر آتے ہیں کون؟ بہر روح الامین۔ روح الامین کسے کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر آتے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا بھی کلام نہیں ہے، وہ تو صرف ایک میسنجر ہیں جو اس کو لے کر آتے ہیں، بلکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ علی قلبک، اور یہ آپ کے دل پر اترتا ہے۔ کس کے دل پر؟ رسول اللہ کے دل پر۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ خبردار کرنے والے ہو جائیں۔ تو یہاں پہ تمام چیزوں کا جواب دے دیا گیا کہ یہ آپ کے دل پر اترتا ہے اور اس کے تھرو آپ لوگوں کو جواب دیتے ہو۔ یہ آپ کا اپنا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ کلام۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 195 میں فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں، اور بہت ہی روشن واضح عربی زبان میں یہ نازل ہوا ہے۔ اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ یہ ساری تمام باتیں جو ہیں یہ ہر چیز میں ہے، یہ تورات میں ہے، یہ انجیل میں ہے، ہر جگہ اس کے بارے میں وضاحت ہمیں مل جاتی ہے۔ اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور ان کے لیے نشانی کافی نہیں کہ اس کو جانتے ہیں علماء، جو جتنے بنی اسرائیل کے علماء ہیں ان کو تو یہ ساری باتیں ہیں۔ ہم پڑھ چکے نا کہ وہ تو ایسے جانتے تھے جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے، اتنا زیادہ واقف تھے وہ ساری نشانیوں سے، لیکن کیا کیا؟ نہیں مانا، ضد تھی ان کی۔ تو ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو جتنے علماء ہیں بنی اسرائیل کے وہ جانتے ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی اجمی پر، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، اجمی کون ہوتے ہیں؟ جو نان عربز ہوتے ہیں، جو عربی زبان نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم کسی اجمی پر اس کو نازل کر دیتے تو وہ اس کو پڑھ کر سناتا، تبھی وہ اس پر ایمان لانے والا نہ تھا۔ یعنی وہ لوگ تو اس بات پہ بھی ایمان نہ لاتے، ابھی تو کہتے ہیں یہ عربی زبان میں کیسے آ گیا، اگر کسی اجمی پہ بھی نازل ہو جاتا تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح ہم نے داخل کر دیا اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، اب جب نہیں مانتے تو ہم نے ان کے دل اس بات سے سخت کر دیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح باقی قومیں جب ایمان نہیں لائی تھی، یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ کوئی عذاب العلیم، کوئی دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب عذاب آتا ہے نا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم نے دیکھا نا کس طرح، ہم نے کئی بار سنا ہے، ہم نے اپنے لیکچرز میں سنا ہے کہ جس طرح سے قیامت آئے گی کہ جو انسان ہے وہ جیسے کھڑا ہوگا، کپڑے بیچنے والا کپڑے بیچ رہا ہوگا، یعنی جو جیسا نظام میں چل رہا ہوگا، آل آف اے سڈن جو ہے قیامت آ جائے گی اور انہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 203، اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ اب قیامت جب آئے گی، جب عذاب آئے گا اور جب وہ مہلت مانگیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ابھی تو بڑی جلدی مچا رہے ہیں، لیکن جب واقعی میں عذاب آئے گا تو یہ لوگ کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ تو کیا آپ نے دیکھا اگر ہمیں انہیں چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب جس سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مانگتے ہیں وقت، کہ ہمیں تھوڑا وقت دے دیا جائے۔ اگر ان کو اور بھی وقت دے دیا جائے تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جس چیزوں میں جو لگژریز ہیں، جس کے اندر وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی وہ چیزیں ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ آیت نمبر 208، اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ کسی بھی بستی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہلاک نہیں کیا، پہلے وہاں پہ رسول بھیجے، رسول نے وہاں پہ پورے طریقے سمجھائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تب ان کے لیے عذاب آتا تھا۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول کے تھرو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، لیکن چھوڑ دیا ہے کو ہم نے چھوڑ دیا، ایسا ہی ہے نا؟
ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہی بات ہے نا. تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے قرآن کو، ٹھیک ہے، سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں پر ہم خبردار کرنے والے نہ بھیج دیں، ذکر نصیحت کے لیے. وما كنا ظالمین، اور نہ تھے ہم ظلم کرنے والے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پورے انہوں نے کلیئر کر دیا کہ بھئی ہم تو ظلم نہیں کرتے، ہم تو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوتے. اب دیکھیں ہر چیز کی کلیئرفیکیشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. پہلے کہا کہ یہ ہم نے نازل کی، اب کہا کہ یہ جو شیاطین ہے نا وہ اسے لے کر نازل نہیں ہوتے جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. اور نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے شیاطین کی کہ اس قرآن کو لے کر آتے. وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں. کون؟ جو شیطان ہے. اچھا، شیاطین کے اندر ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب رسول اللہ کی وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو وہ اس کو سننے سے بھی محروم ہو گئے، ٹھیک ہے. سورۃ جن جب پڑھیں گے تب ہم اس میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیاطین کہتے ہیں کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، کچھ سن لے لیا کرتے تھے. لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش بھی کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا. یہ سورۃ جن میں ہم پڑھیں گے کہ وہ آسمانوں میں جا کر فرشتوں کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے، لیکن اب اللہ نے وہ بھی راستے ان کے بند کر دیے. تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے. اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجئے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک دعوت کا سارے ارینجمنٹس کریں، اور تمام لوگوں کو کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے رشتہ دار ہونے کے ناطے تم بچ جاؤ گے تو نہیں بچو گے. تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا. اسی طرح سے ایک جو اس پہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ دیکھو اگر تم لوگ سوچتے ہو کہ میرے رشتہ دار ہونے کے ناطے تم لوگ بچ جاؤ گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آج ہم بھی وہی بات کہ ہم سوچیں کہ ہم امت ہونے کے ناطے بچ جائیں گے تو نہیں بچ سکتے. آیت نمبر 215، اور اپنے بازو جھکا کر رکھے ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنین میں سے. یہاں پہ رسول اللہ کو بتایا گیا کہ جو بھی آپ کی پیروکاری کرتے ہیں، جو بھی آپ کے جو مومن بندے ہیں، جو جتنے بھی مومن بندے آپ کے پیروکار ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بہت عاجزی کے ساتھ سلوک کرنا ہے. پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں، یعنی آپ نے رشتہ داروں کو سمجھا دیا لیکن اب وہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہاں پر ہم ایک بات کہوں گی، ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ آپ ہی میں بہت سمجھاتی ہوں لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. کوئی اپنی دیورانی کا بولتا ہے، کوئی اپنے ہسبینڈ کا بولتا ہے، کوئی ساس کا، کوئی ماں کا. بہت سمجھاتے ہیں، سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ آتا ہے نا یہ سوال، بہت آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. وہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے. ہم نے سمجھا دینا ہے، ہم نے تمام باتیں سمجھانے کے بعد ہم نے پھر اطمینان سے بیٹھ جانا ہے اور دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کو ہدایت دے سکتے ہیں. آیت نمبر 217، اور نبی آپ بھروسہ کیجئے اس پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے سمجھا دیا، اب نہیں مانتے آپ بیٹھ جائیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ جب آپ راتوں کو قیام کرتے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک چیز کو، آپ کے ہر ایک عمل کو دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 219 میں فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارا پھرنا الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کو جب آپ سجدہ کرنے والوں میں ہوتے ہیں. تو جب آپ، یا تو اس کا مطلب، اس میں 3-4 مطلب تفسیر میں آئے کہ یا تو جب آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے والے، جب آپ باجماعت ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، جب آپ ان کو ان کے ساتھ ہوتے ہیں تب آپ کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یا پھر جب آپ راتوں کو اٹھ کر آپ اپنے ساتھیوں کو دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں تب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا پھر جو آپ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے مومن بندوں کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑھنے والے گنہگار پر، اور وہ القاء کر دیتے ہیں سنی سنائی باتیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر شیاطین کی بات ہو رہی ہے۔ شیاطین ہر کسی کے اوپر نہیں آتے، وہ کس پہ آتے ہیں؟ جو خبیث ہوتے ہیں وہ، اور وہ خبیث لوگوں پر ہی آتے ہیں، کیونکہ ان کا کردار جو ہوتا ہے وہی گندا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح کے لوگوں کو پر آتے ہیں، اسی طرح کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں وہ اپنا دوست بنائیں۔ اسی طرح سے کاہن ہیں، جوتشی ہوتے ہیں، فال نکالنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لاؤ ہم تمہارا مستقبل بتا دیں کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں پر کیا ہوتا ہے، جو شیاطین ہیں وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیاطین جو بھی کچھ اوپر سے باتیں سن کر آتے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، آسمانوں میں جاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اور باتیں سن کر آ کر کیا کرتے ہیں، اپنے جو اب ان کے جو استاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے جو کاہن وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں آ کر اپنی طرف سے باتیں سنا دیا کرتے ہیں، اور وہ جو کاہن وغیرہ ہوتے ہیں وہ 10 باتیں اور اس میں لگا کے لوگوں کو بتا دیا کرتے ہیں۔ اب آپ سنتے ہو کبھی کبھی کہ ارے ہاں یہ تو اس نے بات صحیح بتائی، وہ کہے گا 4 سال پہلے آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، آپ کہو گے ارے ہاں یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں بابا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ یہاں پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے عنان میں اترتے ہیں، عنان سے مراد بادل ہیں، یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسمان میں ہو چکا ہوتا ہے، اور یہیں سے شیاطین کو چوری چھپے باتیں اڑا لیا کرتے ہیں، پھر کاہنوں کو اس کی خبر دے دیا کرتے ہیں، اور یہ کاہن 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اسے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کیسے جو کاہن ہوتے ہیں ان کو چیزیں معلوم پڑ جاتی ہیں، وہ ایک بات معلوم پڑ جاتی ہے، کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت سن کے بتا دیتے ہیں، اور یہ کاہن اس میں سے 100 سچ اور جھوٹ لگا کے اس بات کو آگے بھیج دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 224۔ اچھا، اب پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ نے کہا یہ کلام میرا ہے، اب اس کے بعد کیا کہا؟ یہ شیاطین لے کر نہیں آ سکتے، یہی سب ان کے اعتراضات ہوتے تھے نا مشرکین مکہ کے۔ اب تیسری بات آیت نمبر 224 میں فرمائی جا رہی ہے کہ یہ شعراء کی پیروی جو ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی کہا نا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تو اب یہاں پر اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں فالوورز ہوتے ہیں، رسول اللہ کے بھی فالوورز تھے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، شعراء کے بھی فالوورز تھے جو مشرکین مکہ میں سے تھے۔ اب یہ آپ سوچیں کہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ جو تھے وہ بڑے ہی تہذیب والے، ٹھیک ہے، وہ بڑے ہی سنجیدگی والے لوگ تھے، اور یہ شعراء کے جو پیروی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ فضول کی محفلیں لگی ہیں اور واہ واہی کی جا رہی ہے، کبھی شراب کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی حسن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کے بھی شاعر اگر آپ دیکھیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا، کسی کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، سچی جھوٹی، تو ان کے لیے کہا گیا شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں؟ شاعر کا کیا کام ہوتا ہے؟ کسی کی بھی وہ آنکھوں میں ڈوب جانے والی باتیں، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ اسلام میں منع ہے، یہ اس طرح کی شعر و شاعری اللہ تعالیٰ نے صحیح نہیں بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، کبھی اچھی بات کر رہے ہیں، کبھی بری بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں پسند نہیں کی گئیں۔ آیت نمبر 226، اور وہ یہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ سب سے بڑی بات، جو شاعر ہوتے ہیں ان کی کسی بات پہ بھی اعتبار نہیں کیا جاتا، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو وہ کرتے نہیں ہیں، اور رسول اللہ کی یہی خاصیت تھی کہ ان کا جو قول و فعل تھا وہ سیم ہوتا تھا، وہ جس بات کی نصیحت کرتے تھے، وہ جو کام خود کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ تو یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ لیکن آیت نمبر 227 میں یہ نہیں کہا کہ سارے ہی شاعر خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شاعر ہوتے تھے، شعراء ہوتے تھے، اور رسول اللہ ان کو پسند بھی کرتے تھے۔
تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی ساری باتیں کی، شاعر ایسے ہوتے ہیں، شاعر ویسے ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کی محفلوں میں بھی ہوتے تھے. تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. آیت نمبر 227 میں فرمایا گیا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کن لوگوں کے سوا؟ پہلی اس کی جو ایکسیپشنل کیس ہے شعراء کا وہ سمجھ لیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے تو وہ ایمان والے ہوں، مومن ہوں، ٹھیک ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری کیا ہے ان کی خاصیت کہ وہ عمل صالح کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، وہ عملی زندگی میں صالح ہوں. تیسری ہے وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں. اور چوتھی بات اس میں یہ بتائی کہ وہ ضرورت پیش آنے پر ظالموں کے مقابلے میں حق کی جماعت کے لیے اپنی زبان سے وہی کام لیتے ہیں جو ایک مجاہد تیر اور شمشیر سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس طرح سے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں جس طرح سے ایک انسان شمشیر سے کرتا ہے. میں اس کی آیت کی کا ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اور وہ عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر وہ جائیں گے. اب یہاں پر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ واقعی میں بہت بری ایک یہ کہہ لیں کہ ایک کیٹیگری ہے، لیکن اس میں وہ لوگ جو بہت ہی نیک ہوتے ہیں، جیسے ہمیں نام ملتا ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا، یا پھر ہمیں ملتا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا. یہ شعراء تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی شاعری رسول اللہ نے پسند کی. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ کیا کرتے تھے اور بالکل حق کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے تو رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ بولو جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسجد میں تم اشعار پڑھ رہے ہو؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں جب بھی اشعار پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر ذات یہاں پر موجود تھی، یعنی رسول اللہ. تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ شعراء کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں، وہ جو آج کی جو شاعری ہم سنتے ہیں، اسی لیے کہا گیا نا کہ گانے، یہ جو آج کل کے گانے ہیں، آج کل کی جو پوئٹریز ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب غلط چیزیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز پر نہیں ہے یہ مبنی. ٹھیک ہے، ان کی کچھ الگ ہی دنیا ہوتی ہے اور وہ اللہ نے ناپسند کی ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہوئی. ہم چلتے ہیں سورہ نمل کی طرف. سورہ نمل، نمل کہتے ہیں کس کو؟ چیٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں گے کہ جب وہ چیٹیوں کے کا جو ان کا جو گھر ہوتے ہیں، ان کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کی وادی، وہاں سے گزرے تھے اور چیٹیوں سے کس طرح سے انہوں نے ان کی باتیں سنی تھی، اسی وجہ سے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ النمل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں 7 رکوع ہیں، 93 آیات پر یہ مشتمل ہے. یہ مکی سورہ ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. طاسین حروف مقطعات میں سے ہے، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں. آیت نمبر 2 ہدی و بشری للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشرا کس کو کہتے ہیں؟ بشارت، خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. کون سی چیز؟ قرآن. ٹھیک ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں. یعنی ایک ایمان والے کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب آگے بتایا گیا اس کے برعکس لوگ کون ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے کس پر؟ آخرت پر. زینا، مزین کر دیا ہم نے، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم یعمہون، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. دنیا میں، دنیا کی جو لذتیں ہیں اس میں اتنے زیادہ ملوث ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ آخرت کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، آخرت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. آیت نمبر 5 اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون،
یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ کون؟ جو دنیا کی زندگی میں اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ انہیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ جمعہ پڑھنے جانا ہے لیکن دکان کو بھی دیکھنا ہے، کیا کریں؟ دکان دیکھیں یا جمعہ پڑھنے جائیں؟ دکان دیکھتے ہیں، اگر دکان کا لاس ہو گیا، کام کا لاس ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ جاب پر ہیں، جاب کر رہے ہیں، نماز پڑھیں یا جاب کریں؟ یا جاب از مور امپورٹنٹ، جاب کر لیتے ہیں، نماز کے نماز تو پڑھتے رہیں گے، اتنا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ تو کس چیز کو آپ امپورٹنس دیتے ہو، کس چیز کو آپ ترجیح دیتے ہو؟ ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر دیتے ہیں، یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ ایک حکیم اور ایک علیم ہستی کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے وہاں سے جب نکلے تھے، نہیں سوری، ہاں بچپن میں ہی نکلے تھے نا وہاں سے، جب بچپن نہیں جوانی میں جب نکلے تھے، مدین گئے تھے، مدین میں کئی عرصہ رکے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے اب انہیں جب مصر میں واپس اپنی یاد آئی تو اپنے گھر والوں کی یاد آئی تو کیا ہوا؟ واپس وہ مصر آ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب راستے میں ایک جنگل پڑا، اور اس جنگل میں آپ ہیں، آپ کے گھر والے موجود ہیں، اور اس وقت کا یہ معاملہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، انہیں ایک شعلہ، ایک جلتا ہوا کچھ نظر آیا آگ جیسا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم آگ کو تاپ سکو۔ اب انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا سردی کا موسم ہوگا، راستہ بھی بھٹک گئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، وہاں سے میں کچھ معلوم کر کے آتا ہوں اور کچھ جو شعلہ وغیرہ ہے وہ بھی لے کر آ جاتا ہوں۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا، بہت بابرکت ہے، بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان کو آواز سنائی دی کہ بہت بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ کی طرف سے ان کو آواز سنائی دی۔ اب یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 9، یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے کہا یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں۔ تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں اللہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو، اور جب تم اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھو تو گویا کہ وہ سانپ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح سے حرکت کرے گا جیسے وہ سانپ ہو۔ تو اب جب وہ سانپ کی طرح انہیں نظر آیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اور ڈر کے پیٹ پھیر کر آپ نے بھاگنے لگے، اور آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو یقیناً بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے، یعنی وہ جو ہاتھ جو چمکتا ہوا نکلے گا وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے حکم سے ہوگا۔ تو یہ 2 نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھی، اس میں سے 2 نشانیوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے، ایک تو عصا اور دوسرا ید بیضا، ٹھیک ہے؟ وہ چمکتا ہوا ہاتھ اور وہ عصا۔ باقی نشانیوں کا بھی تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ طوفان آیا تھا، ٹڈی دل تھا، جمیں تھی، مینڈک تھا، پانی خون میں بدل گیا تھا، ایسے 9 پوری نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ آیت نمبر 13، تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ جادو کا زور تھا اس وقت، اور لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو جادو ہے اور کچھ نہیں، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم و سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ اب ان کے دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ماننے کے باوجود کیونکہ ضد، ٹھیک ہے، وہ بھی یہودیوں نے ضد کی، وہی مشرکین مکہ نے ضد کی، وہی فرعون اور فرعون کے جو ماننے والے تھے انہوں نے ضد کی، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔
اب اس کے بعد اتنا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بات شروع کر دی آیت نمبر 15 میں. اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. اب دیکھیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور یہاں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے. میں نے کہا نا کہ اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا، محلوں جیسے گھر میں رہنا، اپنے آپ کو اچھے سے سجانا، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا، یہ سب الاؤڈ ہے جب تک آپ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے. آیت نمبر 16. اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی. کیسے وارث ہوئے؟ کیونکہ جو نبوت تھی وہ داؤد علیہ السلام کے بعد کس کو ملی؟ سلیمان علیہ السلام کو. اور اس نے کہا، اے لوگوں، ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. اب وہ کیا تھا؟ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے. اب دیکھیں، ہر چیز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ہم نے ایک بڑا ہی خوبصورت سا پورا ایک تذکرہ ہم دیکھیں گے. سبا ملک کی، سبا قوم کی جو ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات آئے گی. لیکن ہاں، اس سے پہلے ہم چیٹیوں کی طرف سے ان کا جب گزر ہوگا سلیمان علیہ السلام کا، وہ دیکھیں گے. اور وہاں پہ دیکھیں گے کس طرح ان کی ایک پوری جماعت تھی، سارے گروہ، پوری جو جنات تھے، انسان تھے، پرندے تھے وہاں تھے، کس طرح چیٹیوں کی طرف ان کا گزر ہوا. وہ تمام باتیں ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے تمام لشکر جو تھے وہ جمع ہو گئے، جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے. اس طرح کی انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جماعت تیار کر دی گئی سب کی. یہاں تک کہ جب وہ چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اب جب چیٹیوں کی وادی سے پہنچ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ آپ کو چیٹی، جو چیٹی لفظ ہے وہ یہاں پہ کس طرح سے ملے گا؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل. یہاں تک کہ جب آپ کا گزر ہوا چیٹیوں کی وادی سے، واد النمل، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ النمل جو لفظ ہے یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ چیٹی نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے کہا، اے چیٹیوں، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دے اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو. کیونکہ چیٹیاں کتنی چھوٹی سی ہوتی ہیں، تو ان کا لشکر تمہیں روندتا ہوا نہ نکل جائے. اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. فتبسما، تو کیا ہوا؟ تبسم آ گئی کس کے اوپر؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے. ضاحکن، وہ خوش ہو گئے، ہنسنے لگے. اب یہاں پہ دیکھیں دو لفظ آئے کہ تب مسکرائے بھی، آپ ہنسنے بھی لگے، یعنی آپ کتنے خوش ہوئے. من قولہا، اس بات پر. اب اس بات پہ کیوں خوش ہوئے سلیمان علیہ السلام؟ خوش اس لیے ہوئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک چیٹی، آپ سوچ سکتے ہیں، چیٹی جو ہمیں نظر بھی مشکل سے آتی ہے، اس کی آواز سلیمان علیہ السلام کو آ گئی. اور obviously آپ دور ہوں گے، ہے نا، آپ دور ہوں گے نا جب چیٹی نے یہ باتیں کی ہوں گی، تو آپ بڑے خوش ہو گئے، آپ مسکرائے اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں، اس بات پہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. اب آپ دعا سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ مجھے آپ اتنی توفیق دیں کہ میں نیک عمل کروں، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں آپ شمار کیجئے. غرور نہیں کر رہا ہے کہ اللہ نے تو مجھے اتنا کچھ دیا ہے. آج ہم غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا سی نعمت پہ، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا، تیرا شکر ہے. اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا. اب سلیمان علیہ السلام نے جتنی ان کی جو پورے لشکر تیار کیے ہوئے تھے ان کا معائنہ شروع کیا. اب جب پرندوں کے لشکر میں گئے تو کہا، فقال ما لیا لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، وہ کیوں غائب ہے، کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا. اب انہیں غصہ آیا. ٹھیک ہے، اب obviously ایک بادشاہ ہے، انسپیکشن پہ نکلا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ایک انسان غیر حاضر ہے، تو غصہ تو آئے گا نا. غصہ آیا اور کہا کہ کہاں ہے وہ، اور میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا، یا پھر میں اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا.
یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، اس کا ایکسکیوز بالکل ویلڈ ہونا چاہیے، تب تو ٹھیک ہے، ادروائز میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اب کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا مجھے تو بہت کچھ پتا چلا ہے، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ تو یہ جیسے قوم سبا کی جو ملکہ تھی، اس کا نام بلقیس تھا، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں کی حکمران تھی، اس کے بارے میں خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کو ہر شے دی گئی ہے، یعنی بہت نعمتوں سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ العظیم، اور اس کے پاس عرش ہے عظیم، بہت بڑا، اس کے پاس اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمسی، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں شمس کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو، سورج پرست تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، شمس پرست، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں شمس کو، من دون اللہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، ٹھیک ہے، اور ان کو روک دیا ہے اللہ کے راستے سے، فہم لا یہتدون، اور وہ راہ نہیں پاتے۔ تو ساری باتیں بتا دی۔ آگے پھر اور بھی فرمایا، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض۔ اب ہدہد کہتا ہے کہ وہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، جو نکالتا ہے ہر چیز کو آسمان اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا ہدہد نے بھی بیان کی۔ اچھا، آیت نمبر 26 آ رہی ہے سورہ نمل کی، آیت سجدہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آیت سجدہ جب بھی آئے گی ہم سجدہ کریں گے، جس بھی حال میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت سننے کے بعد انشاءاللہ سجدہ کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ وہ اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹ بولتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم واقعی میں صحیح کہہ رہے ہو، اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اذهب بکتابی، میرا یہ خط لو، لے کر جاؤ، اور اس کو وہاں پہ جا کے ڈال دینا، ٹھیک ہے، یعنی تم وہاں پہ کہیں پہ بھی چھپ کے جا کے دیکھ کے اور اس کو خط کو ڈال دینا، پھر ان سے الگ ہو جانا اور دیکھنا کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک خط تھا جو بھیجا۔ اب جب وہ خط جب ملکہ کے پاس آیا، آیت نمبر 29 میں، قالت، ملکہ نے کہا، یا ایہا الملؤ، اے سرداروں، انی، بے شک میں، القیا، میری طرف ڈالا گیا، الیہ کتاب کریم، ایک بہت ہی کریم خط ہے جو میری طرف ڈالا گیا۔ کس سے کہا؟ اپنی قوم کے سرداروں سے۔ ملکہ تھی لیکن obviously مشورہ لینے کے لیے اس کے پاس سردار موجود تھے، ان سے بات کی۔ انہو، بے شک وہ، من سلیمان، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ یہ جو ملکہ تھی اس نے پڑھ کر سنایا، اور یہ واحد ایک ایسی جگہ ہے جس میں بسم اللہ سورہ کے بیچ میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس خط میں کیا لکھا تھا وہ بھی پڑھ کے بتایا کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اب اس نے اپنے سرداروں سے سوال کیا کہ اے سرداروں، میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں، میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ موجود نہ ہو، آپ لوگ بتائیں کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم تو اولو القوہ ہیں، یعنی قوت والے ہیں، اور اولو بأس شدید، یعنی ہم بہت جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، تو آپ دیکھیں آپ جو حکم دیں گی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد ملکہ نے کہا کہ دیکھو آیت نمبر 34 میں کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کرتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی فیکچول بات بولی ملکہ نے کہ جب بھی آتے ہیں کوئی بھی بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہاں کے جتنے بھی معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتا ہے، وہاں دنگا فساد کرتا ہے، فساد مچاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی میں کچھ تحائف وغیرہ، کچھ تحفے وغیرہ، کچھ ہدیہ وغیرہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں۔ تو جب وہ وفد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کیا تم میری عنایت کرنا چاہتے ہو مال اور دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو۔ اب ملکہ نے یہ سوچا کہ یہ تحفے وغیرہ دے کر ہم انہیں تھوڑا سا کول کر دیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی بات پہ وہیں پر رہ جائے، رک جائیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام تو یہ بات برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے پڑوس میں کوئی ایسا ہے جو سورج کی پرستش کرتا ہے، اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے، ایک اللہ کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تحفے تحائف تم میرے لیے لے کر آئے ہو، یہ مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ان سے، مجھے تو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف، تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا تم واپس چلے جاؤ، اب ہماری پہلی جو بات ہے یا تو وہ مان لو، اگر ایسا نہ کیا تو ہم تمہیں تمہارے ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یعنی تم عبادت گزار ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر، اب اس کو تو بھیج دیا، اب اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، اے میرے سرداروں، أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا کہ کون ہے جو میرے پاس اس کا عرش، اس کا جو تخت ہے وہ لے کر آئے گا، قبل اس سے پہلے، أَنْ يَأْتُونِي کی وہ آئے میرے پاس مسلمین، مسلمان ہو کر۔ سلیمان علیہ السلام جس کے تابع ہوا تھی، جس کے تابع جنات تھے، ٹھیک ہے، جو ہر مخلوق کی بولی سمجھ لیتے تھے، وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ملکہ ہے یہ مسلمان ہو کر میرے پاس ضرور آئے گی۔ انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ کون ہے جو اس ملکہ کا تخت جو ہے وہ میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے۔ اب جنوں میں سے ایک جن نے کہا، ٹھیک ہے، جو افریت لفظ آیا ہے، یعنی جو بہت ہی قوی تھا، یعنی بہت مضبوط تھا، بہت طاقتور تھا جنات میں سے، تو اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیں، اس سے پہلے میں آپ کے لیے لے کر آ جاؤں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب اس میں سے ایک نے کہا عندہ جس کے پاس علم تھا، من الکتاب کتاب کا، ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ کتاب کا علم کیا تھا واللہ عالم، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کس طرح کا علم تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، کون تھا، ٹھیک ہے، کس طرح کا، کس کتاب کا علم تھا، واللہ عالم، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس علم تھا، اور اس نے کیا کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف واپس آئے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے۔ پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، اب دیکھیں پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ آپ ادا کرتے ہیں۔ جب اس عرش کو دیکھا، تخت کو دیکھا، تو آپ نے کیا کہنا چاہیے تھا، دیکھو میرے سرداروں میں، میری فوج میں تو کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے جنات ہیں، کیسے انسان ہیں کہ پلک جھپکتے ہی میرے پاس عرش آ گیا، کیا میری تو زبردست جماعت ہے۔ ہرگز نہیں، کچھ نہیں ایسا کہا۔ کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کے ہی فضل سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنے سامنے قرآن رکھا کریں ترجمے والا،
کیونکہ جب ہم پڑھتے جاتے ہیں نا ساتھ میں تو جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا وہ ہماری اور زیادہ بہت زبردست ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ وہ دیکھیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. اور جو انسان شکر کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ کیا اللہ کے لیے کرتا ہے؟ کیا اللہ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ شکر. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے. اب سلیمان علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ملکہ کتنی ہوشیار ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، اس تخت کے اندر کچھ چینجز کر دو، تو جب ملکہ آئے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اب سوال کیا کہ یہ جو تخت ہے دیکھو ایسا ہی ہے آپ کا تخت بھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو گویا وہی ہے، یعنی یہ اس کی طرح نہیں بلکہ یہ تو میرا ہی تخت ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ملکہ جو تھی وہ کتنی زیادہ عقل مند تھی. اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرا ہی تخت ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا اور ہم اسلام لا چکے. ہمیں آپ کے بارے میں پہلے ہی پتا چل گیا تھا، آپ کس معبود کی آپ عبادت کرتے ہو، ہمیں تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی تھی اور ہم مسلمان ہو کر ہی آپ کے پاس موجود ہوئے. سبحان اللہ. اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس سے جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام قبول کروا دیا. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. اب کیا ہوا، ایک محل اس کو عطا کیا گیا اور کہا کہ اب وہ مسلمان ہو گئی تھی. اب اسے کہا جاؤ تم محل کے اندر چلی جاؤ. اب وہ جس محل کے اندر گئی تو اس کو دکھا کہ کچھ پانی ہے اور اس نے اپنے کپڑے تھوڑے سے اوپر کیے پنڈلیوں تک تاکہ اس کے کپڑے نہ بھیگے. ٹھیک ہے. تو اب اس سے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ. تو جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی. پنڈلیاں کھول دی یعنی اپنے کپڑے اوپر کر دیے تاکہ گیلے نہ ہو. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو شیشوں سے بنا ہوا ہے، شیشے جڑے ہوئے ہیں جس میں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا عکس نظر آ رہا تھا اس میں. اب جب یہ دیکھا کہ مطلب اس کی جو کچھ اس کے پاس تھا ملکہ کے پاس وہ تو کچھ بھی نہیں تھا سلیمان علیہ السلام کے، اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو وہ جب محل دیکھا اور دیکھا کہ وہ تو شیشوں سے بنا ہوا اتنا خوبصورت محل تھا تو وہ کہہ اٹھی کہ اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کر لی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا اور یہ جو ملکہ والی بات ہے یہاں پہ یہ اس کا اختتام ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ کیا تم اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو. اس نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو. اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے. ٹھیک ہے، ہر قوم کے سردار ہوتے ہیں نا، تو وہاں اس میں 9 بڑے بڑے سردار تھے. وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. اب ان سرداروں نے کہا کہ تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات میں حملہ کریں گے صالح علیہ السلام پر اور ان کے گھر والوں پر، اور ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. اب ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ایک کام کرو، صالح علیہ السلام اور ان کو کیا کرو، قتل کر دو رات کو سوتے وقت. اور جب ان کے وارث آ کر ہم سے سوال کریں گے تو ہم کہیں گے ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم. اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو سب سے بیسٹ ہوتی ہے نا. تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال کا. ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ صالح علیہ السلام کا کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ان کے گھر ویران پڑے ہیں۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود کو صبح کے وقت ہولناک دھماکے نے آ لیا، اور سورہ قمر میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر ہولناک چیخ نازل کر دی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے بوسیدہ سوکھی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اچھا دیکھیں، بار بار آپ کو انبیاء کا تذکرہ، رسولوں کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ کیوں ملتا ہے؟ کیوں قرآن میں بار بار؟ کیا یہ صرف ایک قصہ ہے؟ کیا صرف ایک قصے کے لیے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان واقعات کو بار 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 بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اگر ہم آج کے لیے دیکھیں، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، دیکھیں کہ وہ کون کون سے غلط کاموں میں ملوث تھے اور اللہ نے ان کے اوپر کیا عذاب دیا۔ اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس کو دیکھیں تو رسول اللہ کو تسلی دینا تھی جب بھی وہ پریشان ہوتے کہ دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے؟ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو؟ کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت لانے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اپنے شہر سے۔ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، اور یہی آج بھی ہوتا ہے۔ آج کسی کو ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ارے بڑی اللہ والی بن کے گھوم رہی ہو، یہی سننے کو ملتا ہے نا۔ یہی بات لوط علیہ السلام سے بھی کہا کہ جن کو نکال کے باہر کرو یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے۔ بار بار یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود ہم نے اسے نجات نہیں دی، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی، بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے، سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ یہی سوال کہ کون زیادہ بہتر ہے، اللہ بہتر ہے یا جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔